नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा 26वां पारा चल रहा है और सूरह काफ जो है हमारी जो है कंप्लीट हुई थी और आज हमने सूरह जारियात करनी है। अच्छा जी, पेजेस आपके साथ शेयर हैं। सूरह जारियात, सूरह जारियात को अगर आप देखें तो इसके 60 आयात हैं और ये एक मक्की सूरत है। इसके 3 रुकू हैं। अब देखते हैं कि ये जारियात है क्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वज़्ज़ारियाती, वज़्ज़ारियात, जर्रा, बखेरने वालियों की कसम, घेरने वाली, प्रागंदा करने वाली। और जरवा आगे है जरवन, जरवन होता है उड़ाना, प्रागंदा करना, जुदा करना। तो वज़्ज़ारियाती जरवन, बखेरने वालियों की कसम उड़कर। अब यहाँ पे जो वाव है ना, ये यहाँ वाव कसम के मीनिंग में आया है। तो यहाँ पे कसम की खाई जा रही है हवाओं की, और क्या है, घेरने वालियों की कसम जो उड़ाकर बखेर देती हैं। आयत नंबर 2, फल हामिलाती, फा मैंने पस, हामिलाती हमल बोझ उठाने वाली, वक़रन, और वक़र भी बोझ को कहते हैं। और ये मुराद यहाँ पानी का बोझ है, यानी कि फिर पानी का बोझ उठाती हैं। बा मुहावरा। आयत नंबर 3, फल जारियाती, जारी रहना, यानी कि कंटिन्यूस मूविंग जिसको आप कहते हैं, चलने वाली, जरी। और फिर चलने वालियां, युसरन, आहिस्ता आहिस्ता। बा मुहावरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। आयत नंबर 4, फल मुकस्सिमाती, मुकस्सिमाती, इसी में आप देखें प मैंने पस, आगे मुकस्सिमाती, बांटने वालियां। इसमें उर्दू का लफ्ज आता है तकसीम करने वालियां। अमरन, अमरन, अमर कहते हैं हुक्म के। तो बा मुहावरा हो गया, फिर चीजें तकसीम करती हैं। अब ये जो पहली 4 आयात हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म की हवाओं का जिक्र है। और अल्लाह ताला ने बात शुरू की है कसम के साथ कि ये और कसम है, ये बिखेरने वालियों की कसम जो उड़ा के बखेर देती हैं। तो यहाँ पे बात क्या चल रही थी कि ये जो 4 आयात हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म की हवाओं का जिक्र है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आजकल जैसे अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पर, हमारी उम्मत मुसलमान पे रहम करे, जिस तरह फ्लड्स का, आपकी बारिशों का और ये सैलाब का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पे हम आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये जो 4 किस्म की हवाओं का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें पहली वो है जो ये बारिश के निज़ाम पे, ये सारी जो है ना, ये चारों किस्में ये दलालत करती हैं कि पहले कुछ गर्दो गुबार उड़ना शुरू होता है, फिर आसमान के किसी कोने से लाखों और करोड़ों टन पानी का बोझ उठाने वाली घटाएं नमूदार हो जाती हैं। फिर ठंडी और नरम हवाएं चलती हैं जो बारिश की खुशखबरी लेकर आती हैं और दिलों को राहत और सुरूर बख्शती हैं। आप देखते हैं ना कि कुछ हवाएं जब चलती हैं तो कितना खूबसूरत लगता है, यानी कि उनका चलना। जैसे आज मैं सुबह उठी तो इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी, ठंडी,
ایسے لگا جیسے سردیوں کی ایک صبح ہوتی ہے، ایک ٹھنڈک جیسے سردی شروع ہونے والی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہوائیں جو ایک راحت والی ہوتی ہیں تو دل میں کتنا سکون دیتی ہیں. پھر یہی ہوائیں بادلوں کو ان علاقوں کی طرف لے جاتی ہیں جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بارش برسانا منظور ہوتا ہے. پھر جس قدر، یعنی کہ جہاں اور پھر جس قدر جتنی انٹینسٹی میں بارش برسانا منظور ہوتا ہے، یہ بھی سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے اسکالرز نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ الزاریات سے مراد بکھیرنے والی، پراگندہ کرنے والی، گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں ہیں. بھاری بوجھ اٹھانے والی سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو سمندروں سے لاکھوں ٹن پانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں. حکم یعنی کہ بارش کی تقسیم کرتی ہیں. اور اسکالرز کے مطابق یہ بھی ہے کہ ان دونوں سے مراد بھی ہوائیں ہیں، یعنی کہ یہی ہوائیں پھر بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، پھر روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کے اللہ کے حکم کے مطابق جہاں جتنا حکم ہوتا ہے پانی تقسیم کرتی ہیں، یعنی کہ بارش برسا دیتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے تھے نا تو آپ تھوڑی سی تشویشناک آپ ہو جاتے تھے اور آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ خیر کے بادل، خیر کی بارش ہو. اللہ سے ہم بھی یہی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو بادل، ہوائیں اور جو اس وقت جو ہمارے اس ملک میں سچویشن بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ خیر اور عافیت کی ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہ چار بڑی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بارش کی اقسام سی یہ بتائیں، یہ ہمیں ایک واٹر سائیکل بتایا. بچپن سے ہم لوگوں نے واٹر سائیکل پڑھا. واٹر سائیکل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کا پانی اس دنیا میں سٹور کر دیا ہے. آپ لائیں ہاں گھر میں کین بھر لے کر آئیں پانی کا، ڈرنکبل بھی اور جو آپ عام یوز کے لیے بھی کرتے ہیں. تو سم ہاؤ آپ کا اگر آپ نے مہینے کا یا ایک ہفتے کا بھی پانی لایا تو سم ہاؤ کبھی گر جاتا ہے یا کبھی اس کے اندر کیڑا پڑ جاتا ہے، کبھی مہمان زیادہ آ جاتے تو وہ آپ کی ایسٹیمیشن آپ کی کچھ خراب ہو جاتی ہے، پانی کبھی جلدی ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اور یہ جو کبھی کبھار آپ کی موٹر نہیں چلتی تو ویسے ہماری ٹینکی کا پانی بھی بند ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی ہمیں سچویشن فیس ہوتی رہتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کا پانی اللہ تعالیٰ نے اسٹور کر کے دنیا میں رکھ دیا بڑے پیارے پیارے طریقے سے. گلیشیئرز میں، برفانی تودوں کی شکل میں، دریاؤں میں، نالوں میں، ہر جگہ زمین کی تہ کے نیچے. آپ کو پتہ ہے جب ہمیں پانی نہیں ملتا تو پھر ہم بورنگ کرواتے ہیں، بہت تہ سے جا کے پانی نکال کے لاتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس کس طرح سے اور کیسے کیسے محفوظ کیا ہوا ہے. اور جیسے میں واٹر سائیکل کی بات کر رہی تھی، اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی جب ریز پڑتی ہیں پانی کے اوپر تو وہ اس میں سے ایویپوریشن ہوتی ہے، ایویپوریشن واٹر ویپرز بنتے ہیں، واٹر ویپرز اوپر جاتے ہیں اور پھر یہ ٹائنی ڈراپلٹس بنتے ہیں اور ٹائنی ڈراپلٹس یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ کلاؤڈز بنتے ہیں اور وہ کلاؤڈز میں لاکھوں اور کروڑوں پانی ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ، اور جس قدر برسانی ہے، کہیں آپ دیکھیں موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور کہیں کہتے ہیں بالکل ہلکی ہلکی سی بس بارش ہوئی ہے، چینٹا پڑا. تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیسے برسانی ہے. اور پھر اس کے بعد وہی پانی دوبارہ زمین پہ اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں زمین میں اس کے اندر اپنے اس کو چھپا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اس پانی کو پھر اپنے اپنے حساب سے ان کو محفوظ کر لیتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی ناردرن سائٹ پر گیا ہو اور آپ نے فوگ یا بادلوں کو دیکھا ہو تو کبھی آپ نے پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ جی، پکڑنے کی کوشش کی آپ میں سے کسی نے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بادل عرصہ کو پہلے پکڑے. کی بات ہے، جی. کوشش کی تھی کہ وہ ایسے وہ روئی کے گولوں کی طرح ہی ایسے مطلب پیل نہیں ہوتے ایسے جسے کہتے ہیں. ہوں، ہوں. ہاں جی. بہت دور آپ ان کو پہلے. پکڑنے کی، جی آپ پکڑنے کی بھی کوشش کریں اور آپ سوچئے کہ اس میں سے نچوڑ کر ایک دو گلاس پانی نکال لیں. نکال سکتے ہیں آپ نہیں نہیں نکال بالکل سکتے. تو کتنی بڑی اللہ کی قدرت کاملہ ہے، پرفیکٹ نیچر اللہ تعالیٰ کی، کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کروڑوں من پانی ہوتا ہے ان بادلوں کے اندر اور وہ مزے سے ہوائیں ایک اس کو بہا کے لے جاتی ہیں اور کروڑوں من پانی آپ دیکھیں.
اس کو جو آج کل ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے نا کلاؤڈ برسٹ، سنا ہے نا آج کل یہ آج کل فلڈ کے سلسلے میں جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یعنی کہ ایک دم پانی اوپر سے جس کو کہتے ہیں نا بوچھاڑ کی طرح گر رہا. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقے سے مناسب سے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا ہے. یہ واللہ عالم یہ ہم اللہ کی کیا نافرمانیاں کر رہے ہیں. جب بھی یہ عذابی چیزیں ہیں سوچیں، اپنے آپ کو چیک کریں، ہم کیا حقوق العباد میں کیا ڈنڈیاں مارے، کیا کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ سگنل دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کرو. تو یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دم برسٹ کر لیتا ساری دنیا کا پانی، تو ہماری تو پوری دنیا اس کے اندر بہہ ہی جاتی طوفان نوح کی طرح، تو کوئی انسان نہ بچتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں کا علاقے کو ضرورت ہوتی ہے اور جس قدر ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس پانی کو وہاں پہ لے جاتے ہیں. اس لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں فل جاریات یسرا، اس سے مراد وہ کہتے ہیں کشتیاں بھی لی جاتی ہیں جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں. اور بعض اسکالرز نے اس کو سیارے بھی لے لیے ہیں جو بہت تیزی سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے آربٹس میں اپنے گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس کی ڈفرنٹ تفاسیر ہیں. پھر فل مقسمات امرن سے مراد اسکالرز نے وہ فرشتے بھی لیے ہیں جو رزق کی تقسیم پہ مامور ہیں، اور ان کے نزدیک جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کی ترتیب نیچے سے اوپر ہے، یعنی کہ گرد و غبار. یہ میں نے بتایا نا واؤ سے شروع ہے نا وزاریات، یہاں واؤ قسم ہے، اور قسم یہاں پہ تاکید کیا کی گئی ہے، گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں تو سطح زمین پہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جو زمین پہ جو چلتی ہیں. پھر دوسری بادل اٹھانے والی ہوائیں فل حاملاتی وکرن، اور سطح زمین سے یہ کافی بلند ہوتی ہیں، دوسری قسم کی جو کیٹیگری ہے. پھر ستارے زمین سے بہت دور اور بلندی پہ ہیں، یہ جو تیسری قسم بتائی جا رہی ہے جاریات یسرن. اور پھر چوتھی فرشتے فل مقسمات امرن، وہ ان سے بھی زیادہ بلندی پہ ہوتے ہیں. اور ان دونوں تفسیروں میں اکثر اسکالرز نے پہلی تفسیر ہی کو ترجیح دی ہے. بہرحال کہنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے، یہ کہتے ہیں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کرو، یعنی کہ اس صورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نیچر کو غور تو کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ پانی کا، بادلوں کا، نظام چلانے کا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریشن بڑے پراپر طریقے سے اس کو ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہیں. اور اللہ کا تمام نظام کتنا بہترین چل رہا ہے. اسی میں اگر آپ دیکھیں فوڈ چین بھی اسی میں آتی ہے، آپ کی سولر سسٹم بھی اللہ کی انہی نشانیوں میں سے آتے ہیں کہ کس طرح اپنے اپنے آربٹس میں ڈھونڈ رہے ہیں. ٹریلینس آف گلیکسیز ہیں اور کتنے کتنے ستارے وہ ہیں، اور وہ اپنے اپنے راستے پہ، اپنے اپنے آربٹ پہ، اپنے ہی ٹائم پہ ایک فریکشن آف سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. اچھا، مجھے اتفاق ہوا، اور کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرنے پہ بھی بہت ثواب ہے، تو میں اس دفعہ کیا اکثر جب میں جہاز میں بیٹھتی ہوں نا تو مجھے لینڈنگ اور جب ہم اوپر جاتے ہیں اس وقت بہت خوبصورت لگتا ہے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس دفعہ جب 9 اگست کو میں نے لینڈ کیا نا، تو اف یو ریمبر 9 اگست کو بہت زبردست قسم کی بارش ہوئی تھی. اتنی بارش ہوئی تھی کہ میں جب واپس آ رہی تھی کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ہمارے جہاز یعنی کہ پلین کے اوپر بھی ایسے زبردست ٹھا 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 بہت زبردست جس کو کہتے ہیں نا آوازیں آ رہی تھی. اور پھر میں نے اس کے بعد وہ بادل بھی دیکھے. اچھا جی، بادل آپ نے دیکھے، کیونکہ جب ہم جہاز میں اوپر ہوتے ہیں تو جب بادل وہ نیچے آ جاتے ہیں، اوپر ان بادلوں کی بھی لیئرز ہوتی ہیں، ایسی ایک دنیا ہوتی ہے کلاؤڈس کی، اتنی خوبصورت نظر آتا ہے. اور اسی پہ میں کہتی ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ، ہم انسان اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. جی، اب یہ ہوگی ابھی تک ہماری یہ 4 آیات ہیں. اچھا جی، 5ویں پہ چلتے ہیں. اچھا جی، ابھی 5ویں پہ جانے سے پہلے اب آپ دیکھیں، اب یہاں پہ جو ہم نے ایک اور سیٹ آف اسکالرس کی جس حساب سے ہم نے تفسیر لی، تو آخرت دراصل انسان کے امتحان کے نتیجے کا دینا ہے.
جس میں آپ کو ریوارڈز آپ کو ملیں گے، اچھے لوگوں کو اچھا اور برے لوگوں کو برا۔ تو زمین پہ بارش کے نظام پر ہی زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کے رزق اور زندگی کا انحصار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اب بہت سے میری کولیگ ہیں، ان کی کوئی بہت زیادہ لینڈ فارمز وغیرہ ہے، تو وہ بہت پریشان ہو رہی تھی کہ ابو کا بڑے پریشانی سے فون آیا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا فلڈز میں کہ کھڑی فصلوں پہ پانی آ گیا، سب چیزیں تباہ ہو گئی، یعنی کہ ایک نہیں کئی سال کی محنت برباد ہو گئی، اور وہ ساری فصل بھی تباہ، اور پھر اس کے بعد اس میں جو ریت کنکر اور وہ آتے ہیں، اس کے بعد اگلے ایک دو سال بھی وہ زمین اس قابل نہیں رہتی کہ اس میں سے کوئی چیز فصل کو آپ جو ہے گرو کر سکے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بارش ایک سارٹ آف، جب زمین مردہ ہے اور جب اس پہ پڑتی ہے تو زندگی نکلتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بطور شہادت پیش کر کے یہاں پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو تم سے یہ، اب یہ آیت نمبر 5 کو دیکھتے ہیں، انما، سوائے اس کے نہیں تھے، تو آدونا، تو آدونا، تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے، لا صادقن، صادق سچ۔ اور تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑے لاجک سے، حکمت سے، مثال سے اللہ تعالیٰ بات کے آگے سمجھا رہے ہیں کہ آیت نمبر جسے 5 کا وعدہ، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ سے مراد آخرت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، جنت کا بھی، دوزخ کا بھی، اور عذاب کا وعدہ بھی، خواہ یہ دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا۔ اور بارش کا یہ نظام آخرت کے وعدے پہ دلیل اس لحاظ سے ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور بالخصوص یہ بارش کا نظام چل رہا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو عبث یعنی کہ فضول ہو اور کوئی مفید نتیجہ پیدا نہ کرتی ہو۔ پھر اللہ نے انسان کو جو عقل اور تمیز دی، آیت نمبر 6 کو بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک، دینا، دین، دین یہاں پہ دین جزا کے میننگ میں بھی آتا ہے، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی بھی آتا ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، وہاں پہ دین کہاں پہ آتا ہے؟ جی، آپ میں سے کون سورہ فاتحہ سنائے گا؟ جی علم سنائیں ابیا۔ شریف، علم جی جی شریف۔ جی جی الحمد شریف سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد جی للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک کی یوم الدین، بس ایاک بس نعبد۔ بس 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 ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، جی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہم لوگوں نے بہت اچھا، ماشاءاللہ ایبیا، بہت خوشی بھی آپ کو پوری آتی ہے۔ مالک جی یوم الدین یعنی کہ مالک ہے روز جزا کا، اس حساب سے اب میں آپ کو یہاں پہ آیت نمبر 6 کا بتا رہی ہوں، وہ ان الدین، تو یہ دین بھی یوم جزا ہے، جزا کا دن، لا واقعہ، لا واقعہ، یہ کیا ہے؟ ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ تو آیت نمبر 6 کا بامحاورہ، اور انصاف کا دین ضرور واقعہ ہوگا۔ اب یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے فضول نہیں پیدا کی، پھر اللہ نے انسان کو جو عقل اور تمیز دی اور اسے کائنات کی بے شمار چیزوں پہ تصرف بخشا۔ اگر اس نے دنیا میں فائدہ اٹھا کر اور بعد میں مر کے مٹی میں ہی جانا ہے تو اس کی پیدائش کو اور اس کو اتنی بلیسنگز دینے کا کیا فائدہ ہے، کیا نتیجہ ہے؟ جب کائنات کی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی تو کیا انسان کو بیکار پیدا کیا گیا؟ اور انسان بھی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا کس چیز کا؟ اشرف المخلوقات کا، دنیا میں سب سے بیسٹ کریچر۔ تو انسان کی پیدائش کا مفید نتیجہ
جو اللہ کی مشیت میں ہے اسی کا نام آخرت ہے. گیٹنگ؟ یوم الدین آپ کو سمجھ آئے؟ اور یہ نتیجہ لازمن نکل کے رہے گا اور لوگوں سے ان کے اعمال کی باز پرس ضرور ہوگی اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ مل کے رہے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ وعدہ کس چیز کا ہے؟ یوم جزا کا. اچھا جی، اب 7 پر آ جائیں. وَالسَّمَاءِ، اور واہ، یہاں پہ بھی واہ قسم میں آ رہا ہے. بہت تاکید کی جا رہی ہے، تاکیدی طور پہ. وَالسَّمَاءِ، اور آسمان کی، اور نہیں سوری، آسمان کی قسم. ذاتی، ذات الحبو کی، راستوں والے، حبو کی، راہیں، برج، ستاروں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے یا دائرے کہا جاتا ہے. حباق اس کا واحد ہے. اور حبک کا مطلب ایسے جیسے کپڑا بننا، اور حباق یعنی کہ جولاہا، اور حبک اور حابک کو صوب یعنی کہ جولاہے کا کپڑے کو کاریگری سے بننا، عمدہ بننا. اور کپڑا بنتے وقت ایک دھاگا طول کی طرف جاتا ہے اور دوسرا عرض کی طرف. اور پھر حبک کا معنی راستہ بھی ہے اور اس کی جمع حبک ہے. گویا اس آیت کا مطلب ہے کہ اس آسمان کی قسم جس کی طول و عرض دونوں اطراف میں بے شمار راہیں ہیں جو ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں اور چوک بناتی چلی جاتی ہیں. اور اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ بعض اسکالرز نے یہ کیا ہے جالدار یا جالی دار آسمان بھی کیا ہے، کیونکہ اس آسمان کی قسم جو سیاروں اور فرشتوں کی لاتعداد گزرگاہوں اور راستوں کی وجہ سے جالی دار بن گیا ہے. سبحان اللہ. یقین جانے کہ جب تک ہمیں بھی نہیں پتا تھا، نہیں سمجھ آتا کہ اس ایک چھوٹی سی یہ 3 لفظوں کا اس کی تفسیر ایسے آ جائے گی. بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، یعنی کہ قیامت ضرور آئے گی. یہ ہم نے 5ویں اور 6ٹھی آیت میں پڑھا. ٹھیک ہے جی. اور ظالم کو تو اس کے ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کو اس کا حق ملے گا. اور آخرت پر بارش کو دلیل بنایا گیا، یعنی کہ جو اللہ پانی کے بخارات کو ہوا میں منتشر ہونے کے بعد پھر اسی ہوا کے ذریعے سے سمیٹ لاتا ہے اور انہیں پانی کی شکل میں برسا دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو سمیٹ کے دوبارہ اسی جسم میں اس کو لا کھڑا کر دے جس میں اس کو پہلی بار پیدا کیا. سبحان اللہ. یہ جو آج کل بارشوں کا موسم ہے اور جو میں نے واٹر سائیکل کی بات کی کہ وہی پانی کنڈنس ہو کے ڈراپلٹس بن کے کلاؤڈز میں جاتا ہے، پھر اللہ کے کرم سے پھر وہاں سے وہ دوبارہ زمین میں آتا ہے. ایویپوریشن اور کنڈنسیشن کا اور یہ پانی کا عمل چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بارش کے پروسیس سے بتا رہے ہیں کہ انسان جو آخرت کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ پانی کے بخارات ڈفرنٹ جگہ پہ تھے، جس طرح میں نے ان سب کو اکٹھا کیا، بادل بنایا، برسایا اور پھر دوبارہ سے ان کو اکٹھا کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو سمیٹ کے دوبارہ اس کو جسم میں لا کے کھڑا کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی آسان مشکل نہیں. پھر ہم نے آیت نمبر 7 میں پڑھا کہ آسمان کی قسم کھائے گی، اور آسمان کی قسم تشبیہ کے طور پہ کھائے گی، یعنی کہ جس طرح آسمان کے بادلوں اور تاروں کی جھرمٹوں کی شکلیں مختلف ہیں، اسی طرح آخرت کے بارے میں تمہارے خیالات بھی مختلف ہیں. کوئی کہتا ہے یہ دنیا ابدی ہے، کوئی قیامت نہیں ہو سکتی، کوئی کہتا ہے دنیا ایک حادثے سے بن گئی، ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی مگر پھر دوبارہ نہیں بنے گی. یہ کنسپٹس ہیں لوگوں کے. آخرت کوئی نہیں ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے بار بار اس دنیا میں جنم لیتا ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ آخرت اور جہنم کا قائل ہی نہیں ہے.
اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر موت دے کر انسان کی ازلی گناہ کا کفارہ ادا کر دیا، اور اس کے بیٹے پر ایمان لا کر آدمی اپنے اعمال بد کے برے نتائج سے بچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ایک کنفیشن روم ہوتا ہے کرسچینٹی میں، ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ فادر کے سامنے اپنا کوئی بھی گناہ ہوتا ہے نا ایکسیپٹ کر کے، وہ انہیں لگتا ہے کہ ہم نے کنفیشن کر لی تو بس ہم پاک ہو گئے۔ اور کچھ لوگ آخرت ایمان رکھتے ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے دامن گرفتہ ہو جاؤ اور دنیا میں گناہ کرتے رہو، اور ہماری سفارش کر کے نیک بندے میں چھڑا لیں گے۔ فرمایا گیا کہ اس طرح کے عقیدے وہ رکھتا ہے جو حق سے منہ موڑتا ہے، علم کی بجائے اٹکل یعنی کہ قیاس کا کام لیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ بھی ہم پڑھیں گے آیات میں۔ تو آخرت کے بارے میں قیاس اور گمان کی بجائے علم سے کام لیا جائے، اس علم سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسان کو دیا۔ یہ آیت نمبر 7 سے 11 کی ایک میں نے بریف شارٹ آپ کو یہاں پہ سمری بتائی۔ ابھی 7 تک تو ہم یہ پہنچے تھے کہ حبو کی جالی دار آسمان بنایا۔ 8 پر چلتے ہیں۔ انکم بے شک تم لفی البتہ میں قول بات مختلف یعنی کہ متنازع یا جھگڑے والی، الگ الگ اختلاف۔ با محاورہ آیت نمبر 8 کا ہو گیا کہ اے اہل مکہ تم ایک تمنا یعنی کہ تم ایک متنازع بات میں پڑے ہوئے ہو، تم ایک اختلاف میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ جو میں نے ابھی بہت ڈیٹیل بتائی کہ آخرت کے بارے میں بھی لوگوں کے ڈفرنٹ کنسپٹ سے۔ اب کیا ہے آیت نمبر 9 میں؟ یؤفکو، یؤفکو پھرتا ہے، افک سے لفظ ہے، وہ پھیرا گیا، اصل رخ سے پھیرنا مراد ہے جھوٹ بولنا، اسی سے واقعہ افک بھی نکلتا ہے۔ یاد ہے آپ کو واقعہ افک کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی تھی، وہ بھی افک تھا نا، واقعہ افک۔ تو یوفا کو پھرتا ہے انہو اس سے، من افک سے، افک جو افک پھیرا جائے، تو با محاورہ ہوا اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ آیت نمبر 9 کو یہ 9 ہم نے پڑھی۔ تو آیت نمبر 7، 8 اور 9 یہ آسمان کے نظم و نسق سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی ڈسپلن پہ ایک آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ یہ یعنی ایسے جالی دار راستے والے آسمان کی قسم کہ تم لوگ جو قیامت اور آخرت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو، بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہو، تو بہت سے لوگ اس قیامت اور آخرت پہ ایمان لے آئیں گے، اور اس عقیدے سے انکار صرف وہی شخص کرے گا جس نے خیر اور سعادت کی تمام راہیں اپنے اوپر بند کرنی ہوں، اور ایسا ہی شخص ان باتوں کو تسلیم کرنے سے باز رہ سکتا ہے، ورنہ اگر وہ آسمان کے نظم و نسق پہ غور کرے تو اسے یقین ہو جائے کہ اس معاملے میں جھگڑنا صرف اور صرف حماقت ہے۔ آیت نمبر 10، قتیلا قتل مارے گئے، الخرسون، خرسونا اٹکل دوڑانے والے۔ یہ تھوڑی سی مشکل لفظ ہے، یہاں پہ خرسون کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں۔ خرسون ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے، تخمینہ کرنے والے، خرس سے ہے یعنی کہ تخمینہ لگانا، با محاورہ اٹکل دوڑانے والے یا تخمینہ لگانے والے ہلاک ہو۔ یہ آیت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 11 ہے، الذین جو لوگ ہم وہ، فی میں، غمراتن، غمراتن بے خبری، جہالت، ساحون، ساحونا بھولے ہوئے ہیں، ساحون مدہوش ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ تو با محاورہ 11 کا ہو گیا کہ جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں،
یعنی کہ جو لوگ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں ان کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. آخرت کا علم نہ انسان کو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، نہ فیلنگ سے، یعنی کہ نہ محسوسات سے اور ادراکات سے. اس کا تعلق علمی بات ہے جو کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کے یعنی کہ دونوں طرح کے امکانات موجود ہیں. تو آخرت کے قائم ہونے کے متعلق تو بہت سے دلائل موجود ہیں. سب پیغمبروں نے آسمانی کتابوں کی تعلیم یہی ہے کہ پھر کائنات کا نظام بھی اس پہ قوی دلیل ہے. تو کیوں نہ اس احتمال کو تسلیم کیا جائے کہ جس کی تائید میں بے شمار دلائل ملتے ہیں اور اس کے نہ ہونے کے لیے تو کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. تو اس کا واضح مطلب ہے کہ یہ محض ان کا وہم و گمان ہے. آخرت کی تو دلیل ہے اور آخرت نہ ہونے پہ ان کے وہم اور گمان ہے. کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی. آیت نمبر 12، یسألونا، سوال کرنے سے، پوچھتے ہیں، ایانا، کب ہوگا، یوم الدین، یوم دن اور دین کا یہاں مراد جزا سزا، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی. کیا پوچھ رہے ہیں؟ آیت نمبر 12 بامحاورہ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا. یعنی کہ دنیا کی دلچسپیوں اور اس کے دھندوں میں اتنے مست ہے اور آخرت سے بالکل بے فکر اور بے نیاز ہوئے ہیں اور بڑے مذاق میں، جس کو کہتے ہیں نا مذاق میں سوال کرتے ہیں، بھئی حضرت صاحب یہ قیامت جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کب آئے گی؟ یسألون ایانا یوم الدین وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.